बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर रियासत के ताकतवर बयानिए से चार हाथ आगे निकलकर कौम को बार बार डराने वाले बयानिए को डराने वाले नफ्सियात के मरीज़ और ज़ाती अज़ाइम के कैदी होते हैं, उनकी लुगत में बदलते मौसमों की रवानी भी एक ख़ास स्टैब्लिशमेंट की ताबे होती है। उनकी याददाश्त का दौरानिया उनके ज़ाती मफादात की निस्बत से घटता और बढ़ता रहता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। असल में बात यह है, इन लोगों को हवाला जात देने का बहुत शौक होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब पर हों, सोशल मीडिया के इस वक्त महागुरु हों और सानिए लामकबाल हों, वो अपने वतन से हकीकी मोहब्बत के बुलंद नारे लगाने को हर वक्त तैयार हों, मगर उनके ज़हन में जो ख्यालात, जो आइडियाज़ आते हैं, वो अपनी जगह आप हैं, मगर उनको हम वतनों पर गुजरने वाली मुसीबत फरामोश कर देते हैं। इन रियासत के कह सकते हैं स्टैब्लिशमेंट के मंजूर शुदा दानिशवार सुकरात, अफलातून, दानिशवार खराबी की निशानदेही करने वालों को ये मायूस, नाकाबिल इलाज, नाखुश अंदेश और गद्दार वगैरह करार देते हैं, मगर इनके सामने वतन अजीज़ में गुज़श्ता 40-50 साल के दरमियान क्या क़यामतें गुजरी, क्या फरिश्तें आकर अख्ताम पजीर हुई, उसका हवाला देने को ये तैयार नहीं। अगर 40-50 साल पीछे चले जाएं, जनरल ज़िया जो एक आमर था, जो गैर कानूनी हुक्मरान पाकिस्तान का बना था, वो उसने बहुत अच्छे काम किए, मगर है तो वो एक आमर था, गैर कानूनी हुक्मरान था, जमहूरियत को दफन करके आमरीत को रवाज देने वाला था। अगर उसके दौर को देखा जाए, शाही किले लाहौर के अकूबत खानों और कोड़ों से शुरू उसका दौर होता है। उसके दौर में मुल्क के बेहतरीन बेटे बेटियां रियासती जबर का शिकार हुए और मुल्क अजीज़ की संगीन दीवार से सर टकराते हुए ओझल हुए, या फिर वो मुल्क को छोड़ गया, मगर उसके मुकाबले में मनसब, रसाई, शोहरत के तलबगार, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो सियासी लीडरान हों,
وہ افغان جہاد کا گن گاتے رہے، افغان جہاد کے گیت گاتے رہے، اور جمہوریت کی قبر پر پھر 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرا کر وطن عزیز کی سیاسی ثقافت کی جڑ کاٹ ڈالی۔ اگر انتخابی امیدوار کو سیاسی تعلق کی اجازت نہ ہو تو وہ قومی معاملات پر کوئی نقطہ نظر کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اور یوں پاکستان کا معاشرہ ناگزیر ضروری طور پر روپے پیسے، ذات برادری، فرقہ وارانہ عصبیت اور مقامی زورآوری کے بل پر ووٹ مانگنے پر ٹل گیا۔ ملک کی مہذب ترین اور تعلیم یافتہ کمیونٹی کا شہر کراچی میں بھی لسانی سیاست کو پروان چڑھایا گیا، اور لسانی سیاست کو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے پر ترویج دینے کی کوشش کی گئی، اور یوں کراچی میں لسانی سیاست میں کم و بیش 35 سے 40 ہزار شہری مارے گئے، جن میں اکثریت نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ گنا جاتا ہے۔ اگر جنگ شہر کے سپاہی صحابہ ہوں، لشکر جنگوی ہو، سپاہی محمد ہو، جیش محمد ہو، اور حافظ سعید کی تنظیم ہو، ان کو فرقہ واردیت کے خاردار جنگلوں میں باندھ کر اب تک 10,000 شہری قتل و غارت میں مارے گئے، اور نشانہ باندھ کر ان کی ٹارگٹ کلنگ یا پھر خود کش حملوں کے ذریعے مذہبی فسادات پھیلاتے رہے اور ایک دوسرے کے فرقہ کے لوگوں کو مارتے رہے۔ اگر ووٹ سے قائم ہونے والے ملک پر اپنی جہالت مسلط کرنے کے آرزومند ٹولے یعنی طریقہ طالبان ہو، مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہوں، جیسا کہ آج کل پاکستان میں طریق البیک کے نام سے ایک مذہبی انتہا پسند جماعت اپنے قدم بڑی تیزی کے ساتھ جما رہی ہے، اس مذہبی انتہا پسند جماعت کو سیاسی انتظامی طور پر فل مدد ہے، اور ہر شہر، ہر تحصیل، ہر قصبے کی انتظامیہ کی ان کو شے ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم سوشل میڈیا پر اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی شہر کے ڈی سی کے زیر تمام ایک اہم اجلاس میں قادیانیوں کے خلاف اہم قدم اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی بے خانی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر طریقے طالبان کی طرف آئیں، ان کی جہالت کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں کم و بیش 1 لاکھ کے قریب شہری اپنی جان گوا بیٹھے ہیں، اور ان میں دین سازی کے لیے گمراہ ہونے والے ہزاروں نوجوان جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اور اس درمیان برباد ہونے والے گرانوں اور مزدور ہونے والوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں۔ میرے عزیز دوستو، تصوراتی بساط پر ان موروں کی مدد سے ذاتی دولت کے انبار لگانے والے آج ان کی نسلیں ارب پتی ہیں اور بے تحاشا فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ آج بھی وہ ان جرنیلوں، ان سیاستدانوں کی اولاد اس ملک پر راج کر رہی ہے اور ملک کی سیاسی اور عسکری پالیسیوں کے مالک ہیں، اور وہ اس ملک میں راج ہنس کی طرح جشن منا رہے ہیں اور اٹھلا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہ ان کے منہ میں دانت گنے، کوئی قاتل لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے،
اور امن کی بینسری بجا رہا ہے. کوئی آسٹریلیا یا ملیشیا میں خریدی گئی جائیدادوں پر کنڈلی مار کر کوبرا سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے. کوئی مڈل ایسٹ میں یاشی کر رہا ہے. اس سے بڑا المیہ یہ ہے ذرائع ابلاغ اور سیاسی مکالمے میں ان قیامتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا، مگر یہ تربیت یافتہ، حمایت یافتہ دانشور طبقہ اپنے اس دور کے ارسطو، اس دور کے مایا ناز لیجنڈ یوٹیوبر ہوں، نیشنل میڈیا کے کالم نگار ہوں، ان کی قوم کی تمدنی توانائی کا بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ اس کی طرحی یادداشت کتنی وسیع اور واضح ہے. یہ ذہنی طور پر کمزور لوگوں کا تجزیہ چند مہینوں، 2-4 برس یا آج کی خبروں سے یہ کشید کر کے 25 کروڑ عوام کے سامنے اپنا تبصرہ، اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. اہل نظر صدیوں کا نشیب و فراق پر غور کر کے نتائج کا اخذ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں وہ لمحہ موجود کی تفصیلات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس یہ صاف بندی کر کے دنیا کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں کیا حالات جا رہے ہیں. اگر ہم ان کے نظریے کی طرف سے یہ دیکھتے جائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے سیاسی اقدار کو بے کرنا اور سیاسی تجزیے کو دھندلانا، یعنی سیاسی مکالمے میں اپنے الفاظ، اپنے اصطلاحات کے معنی بدل دینا، اور چوتھے قدم پر سیاست سے وعدہ داری ختم کرنا اور نہایت ہی ڈیٹ پن سے جھوٹ بولنا، اور اگلے مرحلے پر نظام عدل، سیاسی بندوبست کی جڑیں اکھاڑنا، اور اس طرح اگلا قدم شہریوں میں اور ریاست کے درمیان ایک داخلی لکیر کھینچنا. میرے عزیز دوستو، تاکہ سیاسی اصطلاحات ذاتی دشمن میں بدل جائیں، اس سے اگلا قدم شہریوں کو انسانی الام سے، انسانی مشکلات سے بے حس کر دیا جائے. ان کی ذہن سازی میں ایسی فضیلیں کھڑی کر دی جائیں وہ دوار کے پار اپنے جیسے انسانوں کی تکلیف سے بے نیاز ہو جائیں. اپنے سیاسی مخالفین یا مذہبی مخالفین کو ایک انسان کی بجائے محض ایک بے جان شے میں تبدیل کر دیا جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ خود ساختہ دانشور شہریوں کو عظمت رفتہ کا خواب دکھاتے ہیں اور عظمت رفتہ کی برائی سامنے رکھ کر یہ بیان کرتے ہیں ہم نے آج سے صدیوں پہلے یہ رتبہ پایا، ایسے ہماری ترقی یافتہ قوم تھی، آج نہ جانے کیوں ہماری قوم پستی کی طرف زوال پذیر ہے. میرے عزیز دوستو، انہیں یہ بتایا جائے چند جو مخالفت کرنے والے نامہ کالم نگار، تبصرہ نگار ہیں، ان کے مخالفت کرتے ہوئے ان کے سر پر آگ برسانا اور سورج ابر و باران کی طرح ٹھنڈک میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ دشمن ملک کے اندر بھی تحقیق کیا جاتا ہے اور باہر بھی. جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو معاشرہ ایک جنگل میں بدل جاتا ہے اور ملک میں افراتفری اور آپاداپی، ایک دوسرے کو مارنا اور برداشت سے باہر ہونا اور ایک دوسرے کو پل پڑنا، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے پر بھی رحم نہیں آنا، چاہے وہ مذہب کے شکاری ہوں، چاہے وہ سیاسی شکاری ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے پالتو دانشور ہوں، یوٹیوبر ہوں، کالم نگار ہوں، اینکر ہوں. ان میں اس وقت برداشت نہیں، اور نہ جانے کیوں مخالف سیاستدانوں کو ان کی ناک رگڑوانے پر تلے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستو، آج ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کیسے مر رہی ہے، جمہوریت کیسے سست کر مر رہی ہے، اور اس وقت نہ نظر آنے والی
माशाल्लाह कायम है। और ज़ाहिर हमारे सामने जमहूरी चेहरा है, ये एक डमी है, ये एक जमहूरी चेहरा है, मगर इसके पीछे एक मार्शल लॉ है, एक ताकतवर हुकूमत है, एक ताकतवर स्टैब्लिशमेंट है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।